बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, भारत एक सेक्युलर जमहूरी कुव्वत होने का दावेदार दहाइयों से जम्मू कश्मीर पर काबिज़, मकबूजा कश्मीर को फ़ौजी छावनी में तब्दील करने वाला एक ऐसा मुल्क जिसने अपने हाथ कश्मीरियों, मजलूम कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पर किसी की बहन, बेटी, माँ की इज़्ज़त महफूज नहीं है, जहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत को उसको तब्दील कर दिया जाता है। एक ऐसी जगह जहां भारत अच्छी तरह जानता है कि कश्मीरी जो है अपनी आज़ादी से नीचे किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ना तैयार थे, ना हैं, ना होंगे। अब जबकि भारत अच्छी तरह जानता है तो वो अपनी हजीमत, नाकामी और अपनी सुबकी को छुपाने के लिए एक और ड्रामा रचाने जा रहा है। ड्रामा कुछ यूं है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की असेंबली के इंतखाबात करवाए जाएं। एक दहाई के बाद उसे यह ख्याल आया है कि वहां के लोगों को नुमाइंदगी दी जाए, सो कॉल्ड नुमाइंदगी दी जाए, जो कि 3 मराहिल पर मुश्तमिल होंगे जनाब। 18 सितंबर को पहला मरहला होगा, फिर 25 सितंबर को और उसके बाद 1 अक्टूबर को 3 मराहिल पर ये इंतखाबात कराने का वहां पर फैसला किया गया। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 88 लाख के करीब वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही इस सिलसिले में इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के इस नए ढोंग को, इस ड्रामे को मकबूजा कश्मीर के जो अवाम हैं उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उसके पसे पर्दा जो अज़ाइम हैं उनको अच्छी तरह जानते हैं। और इस इक़दाम ने जो भारत उठाने जा रहा है एक दहाई के बाद जो उसको ख्याल आया है, उसने भी बहुत से सवालात जो हैं वो उठा दिए हैं। और यही सवालात आज मैं अपने प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट के सामने रखने जा रही हूँ, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, आप एक्स एम्बेसडर हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब सर आपका। उनके साथ मौजूद हैं फरजाना याकूब साहिबा, आप फॉर्मर मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। हमारे साथ इसके अलावा मौजूद होंगे सलमान अहमद साहब, आप IR एक्सपर्ट हैं, वाया स्काइप आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और उनके साथ मौजूद होंगे अब्दुल खालिक वसी साहब, आप एक्स मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल हैं। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जौहर साहब सर, एम्बेसडर सबसे पहले मैं आप ही से इस बारे में जानना चाहूँगी, ये जो इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया गया है, क्या इसके पीछे कोई नेक नियति है या पसे पर्दा कुछ और अवामिल हैं जो कि दरपेश हैं? जी, नेक नियति तो कोई ऐसी नहीं है। ज़ाहिर है इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी था, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ चीज़ें करनी ही थी जी। दूसरा ये है कि ये 10 साल के बाद जैसा आपने कहा हो रहे हैं, 2014 में लास्ट हुए थे। उस वक्त जो इलेक्शंस हुए थे उसमें इनकी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है PDP, उसने सबसे ज़्यादा सीट्स ली थी, 28 सीट्स थी उनकी। फिर उसके बाद BJP की 25 थी, तो उन्होंने मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन 2018 में BJP ने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली थी और वो कोलिशन गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद से फिर वो वहाँ पे गवर्नर्स रूल ही चल रहा है। तो जाहिर है कि जब इन्होंने 2019 वाले एक्शंस किए, अगस्त 2019 वाले, तो उसके बाद वहाँ पे जितनी ज़्यादा उसकी मुज़ाहमत हुई, उनको जिस तरह कर्फ्यू इम्पोज करने पड़े, तो उस वहाँ पे जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया, टेलीफोन लाइंस बंद कर दी गई, हज़ारों लोगों को जेलों में भर दिया गया और बेशुमार किलिंग्स हुई वहाँ पे और टॉर्चर सेल्स और सारा कुछ। तो उसके बावजूद वो फिर इतना रेजिस्टेंस कम तो नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत से साल गुजर गए हैं, तो अब वो शायद और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी और बाकी जो वहाँ पे जो अवामल हैं, उसके बाद उन्होंने समझा कि लोकसभा के इलेक्शंस भी हुए। अब ज़ाहिर आपने देखा 2024 में, और वो जो इलेक्शंस हुए उसमें वोटिंग का जो तनासुब था वो कोई 58% रहा उनके मुताबिक, जो कि 35 साल में सबसे ज़्यादा वो क्लेम करते हैं था। तो उस पर उन्होंने, हालांकि जो वोट पड़े उस पर वो इंटरेस्टिंग थे कि BJP ने तो वहाँ पे कश्मीर में तो उन्होंने कोई खड़े नहीं किए कैंडिडेट। जम्मू में किए, जो कि हिंदू मेजॉरिटी वहाँ पर ज़रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनके 2 कैंडिडेट्स जीते। इवन लद्दाख में भी जो है उनका कोई BJP का नहीं था। तो अभी उन्होंने फिर फाइनली स्टेट इलेक्शंस जो है, जो असेंबली के इलेक्शंस हैं, 10 साल के बाद कराने का ऐलान किया है। और उस पर वो क्लेम कर रहे हैं कि जी ये पहले इलेक्शंस हैं जो हिंदुस्तान के आइन के तहत होंगे और हिंदुस्तान के झंडे के तहत होंगे। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि वो जो आर्टिकल 370 थी, उसमें एक उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था, जम्मू एंड कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है इंडिया के पास, और उसका एक अपना फ्लैग भी था। लेकिन वो था तो डकोसलाई, लेकिन उसके बावजूद अब जो है ज़ाहिर है कि उसकी कुछ जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी उधर के लोगों को मिली थी, उसको वो वहाँ की पार्टीज रखना चाह रही हैं। तो ये हिंदुस्तान ये दिखाना चाह रहा है, उनकी गवर्नमेंट जो 2-3 चीज़ें वो दिखाना चाह रहे हैं। पहली तो ये है कि देखिए हमने यहाँ पे अब जो है रेजिस्टेंस दम तोड़ गया है, और जो क्लेम कर रहे हैं कि जी यहाँ पे जिसको वो टेररिज्म कहते हैं
وہ ہم نے 70% تک اس کے اوپر قابو پا لیا ہے. ابھی بھی وہاں پہ جب یہ گئے جو ہے راہل گاندھی اور انہوں نے خطاب کیا تو بعد میں پھر بی جے پی والوں نے کہا دیکھیں آج یہ گئے ہیں اور سری نگر میں جا کے انہوں نے جہاں پہ کباب کھائے ہیں یہ کبھی نہیں کر سکتے تھے پہلے کانگریس کے دور میں, یہ امن ہم نے قائم کیا. دوسرا وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی کشمیری جو ہے کیونکہ وہ ووٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیونکہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اس سارے عمل میں, تو اس لیے وہ جو ہے ایک قسم کا اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے ریپرزنٹیشن تو ان کو مل رہی ہے. تو اس لیے یہ پاکستان جو کلیم کرتا ہے کہ جی کشمیری جو ہے وہ بالکل ادھر رہنا نہیں چاہتے اور وہ جو ہے وہ صرف اپنا حق کے خود ارادی چاہتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو پچھلی بار بھی جو ووٹنگ ہوئی اس میں میں جو لاسٹ پوائنٹ کہوں گا 2024 میں بھی ریسنٹلی جو لوک سبھا کے الیکشنز ہیں اس میں بی جے پی بالکل کانفیڈنٹ نہیں تھی, انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے نہیں کیے اور وہ جو 2 صرف سیٹس جیتے ہیں وہ جموں میں جیتے ہیں. اس بار بھی ان کو کوئی چانس نہیں ہے بی جے پی کا کوئی بہت اچھی وہاں پہ کوئی جموں کے علاوہ کوئی اس طرح کریں. اور وہاں پہ جو یہ ابھی ایک الائنس ہوا ہے جو نیشنل کانفرنس کا اور جو کانگریس کا, اور یہی وہ الائنس ہے جس نے کہ پہلے الیکشنز میں بھی اچھا پرفارم کیا ہے اس سے پہلے بھی, تو اس پہ اب یہ چانسز ہیں کہ وہ ان الیکشنز میں یہ الائنس جو ہے یہ شاید بہتر پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے فرزانہ, آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ایک ڈکلیئرڈ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے, ایک متنازع علاقہ ہے, عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے, اس میں جو نام نہاد ریاستی ڈھونگ رچایا جا رہا ہے انتخابات کے نام پر, اس کو کشمیری کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تو ہم کیا ہی دیکھیں گے اور کیسے دیکھیں گے, ہم بالکل ویسے ہی دیکھیں گے جیسے ہم ہندوستان کی حکومت اور اس کی فوج کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے جو بھی کرنا ہے جب ان کا دل چاہتا ہے وہ زبردستی کرتے ہیں, ہیومن رائٹس ابیوزز ہوں, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو, کسی بھی قسم کی جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی سے وہ مبرہ ہیں, اور جب ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ 2019 سے نہیں ہو رہا, یہ 1947 سے بلکہ اس سے پہلے سے ہو رہا ہے. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 90 سیٹس کے الیکشنز کو ڈسکس کرنے کے لیے. یاد رکھیے کہ اس اسمبلی میں جو ہے 24 ایسی بھی سیٹس ہیں جس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے آزاد جموں کشمیر میں 12 ایسی سیٹس ہیں جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, لیکن اس پر ہر بار الیکشن لازمن ہوتا ہے. سو یہ ایک اراؤنڈ 114 کے اراؤنڈ ان کا نمبر ہے وہاں کی اسمبلی کا. وہ پہلے ایک لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی تھی, اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ایک آپ سمجھیے کہ ایک پروونشل اسمبلی کا یا یونین ٹیریٹری جو کہ بنا دیا گیا ہے اس کا الیکشن ہو رہا ہے. ہندوستان کی انڈرسٹینڈنگ یا جو ایک پرسیپشن وہ بلڈ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم سارا معاملہ جو ہے وہ درست کر چکے ہیں اور اب جو ہے کشمیر کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. اگر ایسی بات ہے تو کیا وجہ ہے کہ 9 لاکھ فوج ابھی بھی وہاں پر ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان کو اور بھی فوج لانی پڑ رہی ہے ان الیکشن سے پہلے؟ تو اس سے کلیئرلی جن کو تو انڈین پروپیگنڈا سے فرق نہیں پڑتا انہیں تو پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے بہت اچھا ہے ڈرامہ کرنے میں, اور وہ ایک نیا ڈرامہ کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جموں میں کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس کا الزام وہ پاکستان پر لگا رہا ہے. باڑھ ہندوستان نے لگائی ہوئی ہے ایل او سی پر. سب سے زیادہ میسو جو ہے ان کی سیکیورٹی فورسز کی کانسنٹریشن ایل او سی پر ہے, لیکن پھر بھی وہ ہر دفعہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہو رہی ہے, اور اگر پتہ بھی ٹوٹتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے. تو یہ ہم جب سارا سیناریو دیکھتے ہیں کہ جی ان کی ایک تو یہ کہ ان کے ایکس اینڈ کرنٹ ملٹری آفیشلز دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی انڈین آکوپائڈ کشمیر کا تو مسئلہ حل ہو گیا, وہ تو ضم ہو گیا ہندوستان پر. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں آزاد جموں کشمیر اور جی بی کی طرف وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ان کے امت شاہ کی طرف سے بھی آتی ہیں اور ان کے فارمر فوجیوں کی طرف سے بھی آتی ہیں. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں, اور ساتھ میں پھر ان کو 30 ستمبر سے پہلے الیکشنز کروانے ہیں. یہ الیکشنز اس لیے انہوں نے کروانے ہیں کیونکہ وہاں کے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا کہ جی یہ جو ریووکیشن آف دی آرٹیکلز ہیں اس کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا جس کو کہ ان کی جو سپریم کورٹ ہے, آف کورس اٹ از این آرم آف دا گورنمنٹ آف
انڈیا تو اس نے جو ہے حکومت کے خلاف تو فیصلہ نہیں دینا تھا, اس نے تو حکومت کے حق میں فیصلہ دینا تھا. انہوں نے کہا جی آپ الیکشنز کروائیں, پروونشل الیکشنز کروائیں. اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا جو ہے نئی ویکیبلری انٹروڈیوس کروا رہا ہے when it introduces Kashmir. So now this is not the state of Jammu and Kashmir, this is a union territory. These are provincial elections. We have to be very careful. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ہندوستان جو الفاظ کشمیر کے لیے استعمال کر رہا ہے ہم ان کو پک اپ نہ کریں. یہ بالکل ویسے ہی شام الیکشن ہے جو آج سے 10 سال پہلے ہوئے تھے. یاد کیجئے کہ 90 کی دہائی میں جو ایک انتفاضہ ٹائپ کا جو سلسلہ تھا, اس سے پہلے بھی ریگڈ الیکشنز ہی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں اس قدر میسو جو ہے پروٹیسٹس بھی ہوئی اور لوگوں کے پاس جو تھوڑے بہت ایمونیشن تھے انہوں نے وہ استعمال کیے ہیں. آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ریگنگ کر رہا ہے. وہ بارڈرز, وہ جو کنسٹیچوئنسیز جو ہیں ان کو چینج کرنا, کہیں پر جو ہے نمبر آف سیٹس کو بڑھانا جہاں پر ہندو میجورٹی ہے, یہ اس طرح کے سارے ٹیکٹکس اس کو کیوں کرنے پڑ رہے ہیں اگر وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے سارا مسئلہ حل کر لیا. کلیئرلی کیونکہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, اسے پتا ہے کہ کشمیری ہندوستان کو قبول نہیں کرتے. بات یہ نہیں ہے کہ کشمیری وہاں پر رہنا نہیں چاہتے, بات یہ ہے کہ کشمیری ہندوستان کی حکومت نہیں چاہتے, ہندو نکلے گا وہاں سے, ہندوستان نکلے گا وہاں سے. درست, بالکل ٹھیک. سلمان صاحب, کیا ساری جو گفتگو ہمارے مہمانوں نے کی ہے, کیا اس سے یہ اخذ کرنا مناسب ہوگا, کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ 5 اگست 2019 کا جو یک طرفہ ایک فیصلہ کیا گیا حکومت کی جانب سے, مودی سرکار کی جانب سے, اس کے بعد ان کو یہ لگا کہ معاملہ جو ہے ختم شد, لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے کشمیریوں نے ریٹیلیٹ کیا, جس طرح سے وہ گھروں سے باہر آئے, اس ناانصافی کے خلاف آوازیں بلند کی, اور 5 اگست کے بعد سے بھی ہم نے دیکھا کہ 800 سے زائد کشمیری اس میں شہید ہو گئے. تو پھر اب یہ سو کالڈ بیلنس اور یہ جو سو کالڈ گڈ ول جسچر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر انتخابات ہم کرا رہے ہیں اور ہم تو بڑے خیرخواہ ہیں کشمیریوں کے. بالکل, اس میں دیکھیں جو بات دو بڑے اہم مہمانوں نے آپ کے پاس بیٹھے جو ہیں انہوں نے کی ہے, اس میں جو ایکچوئل جو فنومینا ہے وہ سیٹلر کلونلزم کا ہے کہ جو کشمیری وہاں پر رہتے ہیں ان کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو کسی طریقے سے چینج کیا جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو الیکشنز کا ڈھونگ ہے وہ جو ہر دفعہ رچانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے جب یہ کرتے تھے, جب ان کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا تھا تو اس وقت وہ نارمیلیسی کو ڈپیکٹ کرنے کے لیے کرتے تھے. اب یہ بات نارمیلیسی سے آگے کی ہے, یہ سیٹلر کلونلزم کی طرف بات لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسرا اس کے اندر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جو کہ فرزانہ نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کے بعد ان کا جو اگلا سٹیپ ہے جو کہ بی جے پی کے مینیفیسٹو کے اندر بھی ہے وہ ہے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان. تو وہ اس چیز کو مسلسل جو ہے وہ ہیمر کرتے ہیں اس ساری ایکٹیویٹی کے تھرو. اچھا, اس کے اندر دوسری جو بہت اہم بات جو فرزانہ نے جیسے توجہ دلائی ہے وہ جارگن کا یوز ہے. تو ہمیں بھی جیسے جارگن سے جہاں نمٹنا ہوگا, جہاں پہ ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہوگا, وہاں پر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ سائیکلوجیکلی کس طریقے سے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کو پروجیکٹ کرتے ہیں. اس میں سے ایک انسٹنس یہ ہے کہ G20 سمٹ انہوں نے کرانے کی کوشش کی, وہ بہرحال ناکام ہوا. ان کا پوری دنیا کے اندر ایکسپوز ہوا کہ کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہے وہ وہاں پر نہیں آیا, بلکہ انہوں نے اپنے جو فرسٹ سیکرٹریز ہوتے ہیں شاید ان کے تھرو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پہ. اسی طریقے سے اگر آپ یہ الیکشنز والی بات دیکھ لیں, یا اس سے پہلے یہ جو لوک سبھا کے الیکشنز تھے اس کے اندر بھی جب انہوں نے کوشش کی, اچھا لوک سبھا کے الیکشنز کے اندر بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ کچھ ایسے کشمیری جو کہ ان اے وے سوڈو جو ریزسٹنس ہے اس کا فیس بنا کے انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو پھر الاؤ کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ہو سکتی خبر ڈے ٹو ڈے جو لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کبھی کشمیریوں نے جو ہے نا ان کا بائیکاٹ کیا اور بالکل جو ہے نا بہت تھوڑی جو ہے نا وہاں پہ جو پولنگ وغیرہ ہوئی وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. زیادہ ریشو جو ہے نا انہوں نے جس طرح اس دفعہ جو ہے نا 58% شو کیا جی کہ 58% لوگوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا. وہ جتنا بھی ہو جائے وہ 75 بھی کر لیں, وہ تو 85 بھی جو ہے نا انہوں نے کر کے دیکھا کہ بالکل جو ہے نا سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ منتخب ہوتے رہے بلا مقابلہ بھی ان کے. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ انتخابات جو ہے نا وہاں پہ کس طرح ہو رہے ہیں کس طرح نہیں ہو رہے ہیں, لوگ ووٹ دے رہے ہیں ووٹ نہیں دے رہے ہیں. وہاں کا اصل ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ہندوستان نے جو وعدہ کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ اس وعدے کو ایفا کرنے کی بات تھی, وہ اس سے ہٹ گیا. اب پہلے الیکشن کرواتا تھا, پھر 2019 میں اس نے کشمیر کا پورا تشخص جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ لیا, اور اس وقت جو ہے نا سمجھ لیں کہ 10 سال کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. وہ بھی ایک نام نہاد سپریم کورٹ ہے, مطلب ہے انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ جو فیصلہ کیا ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ آزادانہ طور پہ نہیں کہا جا سکتا. افضل گرو کا فیصلہ ہوا اور دیگر جو فیصلے ہوئے ہوں, اور اسی تسلسل میں اس وقت جو انہوں نے اس جو یونین ٹیریٹری کے خلاف جو فیصلے جو ہے نا اس وقت دیا ہے اس کی بھی کوئی وہ اہمیت یا وہ اس کی نہیں ہے, اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے نا بین الاقوامی طور پہ نہیں تسلیم کیا جاتا کہ سپریم کورٹ نے ٹھیک فیصلہ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کوئی معیار نہیں ہوگا وہاں پہ کہ الیکشن میں انہوں نے اس دفعہ بھی دیکھا نا سری نگر جو ویلی کی سیٹیں ہیں وہ انہوں نے کم کی, جموں کی جہاں پہ آبادی کم ہوئی ہے کم ہے آبادی وہاں کی زیادہ کی. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ رچا بھی لیں اور ایک حکومت بنا بھی لیں, تو کیا وہ اس ان کے کشمیریوں کے ساتھ ان وعدوں کے ایفا ہوگی یا ان وعدوں کا جو ہے نا حاصل ہوگی کہ جو ان کے ساتھ کیا ہوا. کشمیری اپنی آزادی کے سوا کسی چیز سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ووٹ وہ دیں گے, پہلے بھی دیتے رہے ہیں, بائیکاٹ بھی کرتے رہے ہیں, کوئی کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا, لوگ بھی بنیں گے, لیکن وہ ڈے ٹو ڈے جو لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں, لوگوں کی جو افیلیشن یا کسی کو لائکنگ ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں تاکہ ان کا نظام جو ہے نا وہ چلتا رہے. وہ اگر نظام جو ہے نا وہ ٹھپ ہو جائے تو پھر ان کی سمجھ لیں کہ تمام معاملات جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ووٹ ہونا الیکشن ہونا یہ وہاں پہ کوئی معیار نہیں تصور ہوگا. بین الاقوامی طور پہ بھی یہاں بڑے سینئر صاحبان تشریف فرما ہے, انہوں نے بھی جس طرح گفتگو کی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ تو ہندوستان نے کبھی وہاں پہ الیکشن کرائے بھی نہیں ہے, اور اتنی فوج کی موجودگی میں اتنے تشدد کی موجودگی میں
اپنے لوگوں کی گرفتاری کی موجودگی میں Exactly. کیا وہاں پہ شفاف انتخابات وہ کروائیں گے، بالکل کیا کریں گے؟ ایمبیسڈر صاحب، سر بدنیتی تو یہاں سے ہی بالکل ہو جاتی ہے نا کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کشمیریوں کو حق دلانا چاہتے ہیں اور ہم بڑے اچھے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق وہاں پر رائے شماری ہونی چاہیے، تو یہ تو کام وہاں ہو نہیں رہا۔ آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ اسمبلی میں کشمیریوں کو بٹھا کے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنا چاہتے ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، تو یہ کیسے قابل قبول ہوگا پوری دنیا کے لیے؟ جی بالکل، جو بنیادی بات ہے اور جس طرح خالق صاحب نے بھی کہا، دیکھیں، اور بات میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بات صرف یہ وعدے کوئی افاع کرنے کی نہیں ہے جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیے۔ کشمیریوں کو تو انہوں نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی، شیخ عبداللہ جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا اس وقت اور وہ سارا کیا جو ایک ڈھکوسلا، اور اس سے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا کشمیریوں کے مفادات کو۔ بالکل، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہے جو انڈیا نے پوری دنیا سے کی یونائٹڈ نیشنز میں۔ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ریزولوشنز اس پہ ہیں، یہ معاملہ، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ پاکستان نہیں لے کے گیا تھا وہاں پہ اقوام متحدہ میں، یہ ہندوستان خود لے کے گیا تھا وہاں پہ۔ اور جب وہاں پہ سارے ملکوں نے جو کہ پوری دنیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس پہ ساری ڈسکشنز کے بعد اور انٹرنیشنل لا کی روشنی میں جب اس پہ یہ بائنڈنگ ریزولوشنز ہیں جو کیے، جو ہندوستان نے مانے اس وقت اور پاکستان نے بھی مانے، اور اس کے مطابق ان کو ان کا حق خود ارادیت ایک پلیبسٹ کے تھرو ملنا تھا، تو بعد میں، اور یہ کتنے موقع پہ ہے، ان کے وزیر اعظم جو ہیں جواہر لال نہرو، انہوں نے کتنے موقع پہ اس کا اعادہ کیا کہ بالکل ہندوستان پابند ہے یہ کرنے کا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس موقف سے پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ 58 کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ جموں و کشمیر جو ہے، یہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے، یہ تو ہمارا ٹو ٹنگ ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ سو یہ انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ ان بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگز کی بھی خلاف ورزی ہے، جس طرح پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جس طرح شملہ معاہدہ ہوا، تو ان ساری چیزوں کی یہ ایک خلاف ورزی ہے۔ اور یہ جب تک یہ انفنشڈ ایجنڈا ایک پارٹیشن کا ہے جو جب تک مکمل نہیں ہوگا، جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملے گا۔ باقی جہاں تک یہ الیکشنز اس طرح کے کرانے کی بات ہے، اور اس میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ 58% نے جو اس میں کیا اور یا اس سے بھی زیادہ کر دیں، تو بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے یہ دیکھ لیا، بائیکاٹس بھی کیے ہیں انہوں نے 80s میں، جب یہ کشمیریوں کی ریزسٹنس اپنے عروج پہ تھی، کئی بار بالکل اس طرح کے بائیکاٹس بھی ہوئے ہیں کہ ایون ان کو 10% بھی فراڈ میں شو کرنا پڑا، 10-15% کی پولنگ ہوئی ہے، لیکن پھر کشمیریوں نے یہ دیکھا کہ ان بائیکاٹس سے ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے، بیکاز یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو، جس طرح انہوں نے کہا، ان کے لوکل مسائل جو ہیں، یا کچھ نہ کچھ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں ان کی پریزنس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ان کی جو یہ جو موومنٹ ہے، ان کی یہ جو خود ارادیت کے حق کی جدوجہد ہے، اس کو بھی مدد ملتی ہے، ادروائز ان پہ جو ظلم و ستم ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب ابھی بھی دیکھیں کتنے سالوں سے وہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر آج انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، ایک لیفٹیننٹ گورنر ہے جو وہاں پہ سارا وہ چلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 370 بھی ودرا کر لیا، آرٹیکل جو ہے جو کچھ تھوڑی سی آٹونومی کی بات کرتا تھا، اس سے زیادہ جو اہم ہے وہ آرٹیکل 35A، اور آرٹیکل 35A کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ وہاں کی ڈیموگرافی چینج نہیں کر سکتے، وہاں کی ڈیموگرافکس جو ہے، جو کہ مسلم میجورٹی تھی ہمیشہ سے، تو باہر کی جو اسٹیٹس کے دوسرے ہندوستان کے لوگ تھے وہ وہاں کے آ کے وہاں پہ وہ ان کو ڈومیسائل نہیں دے سکتے، وہ ووٹرز نہیں بن سکتے۔ اچھا، اب یہ صرف کوئی ان کا کانسٹیٹیوشنل ایک پروویژن نہیں تھا، اس کے تحت ان کو تھا ہی 35A کے تحت یہ ایک سیف گارڈ دیا گیا تھا، جو اس وقت جو بھی ان کا شیخ عبداللہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، جو کشمیریوں کے بالکل مفادات کے خلاف تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ انٹرنیشنل لا میں بھی ہے کہ جو بھی کوئی مقبوضہ یا جو بھی کوئی ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور ایک جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہوتی ہے، تو اس کے آپ ڈیموگرافکس چینج نہیں کر سکتے۔ تو ہندوستان نے جب 35A کو کیا، اور ابھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ دراصل وہاں پہ ڈومیسائلز بھی ایشو کرتے رہے ہیں بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، تو یہ تو ایک بالکل ہی اب جو ہے نا بہت بڑی وائلیشن ہے، اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں وہ تو پہلے بھی تھیں، جو باقی ساری وائلیشنز ہیں ان کو ان کے حق نہ دینے کی وہ پہلے بھی تھی۔ ایک بار EU کا ڈیلیگیشن کشمیر گیا، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا انہوں نے کیا، جب تک کہ ہندوستان نے الاؤ کیا بڑی مشکل سے، اب تو الاؤ ہی نہیں کیا انہوں نے بے شمار سالوں سے، تو اس وقت انہوں نے دورے کے بعد یہ کہا کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت پریزن ہے، کیونکہ یہاں پہ ہے تو اتنا خوبصورت ہے سارا کچھ، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ قید ہیں۔ تو وہی صورتحال اب بھی ہے، ایک مختلف جو ہے نا شیپ کے ساتھ، انفارچونیٹلی صورتحال بالکل وہی ہے۔
फरजाना साहिबा, मुझे यह बताइएगा कि क्या हम इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आलमी सतह पर जिस सुबकी का भारत को सामना है, क्योंकि अब आवाज़ें उसके अंदर से भी उठ रही हैं, जिस तरह से अकलियतों के साथ वहाँ सलूक हो रहा है, तो हम उससे भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर उनके अपने अंदर भी आग लगी हुई है। फिर मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है दुनिया वो भी देख रही है, तो दुनिया के सामने एक अपना सॉफ्ट इमेज बरकरार रखने के लिए सो कॉल्ड जमहूरियत को का दावेदार होने का, चूंकि उनका हमेशा से ये रहता है, तो ये एक ड्रामा है। लेकिन दुनिया इसको आप समझती है कि समझ रही है कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है और जिस अंदाज में प्रेजेंट किया जा रहा है? लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी दुनिया समझ रही है, तो दुनिया में जो अवाम है वो तो समझ रही है, लेकिन दुनिया में जो मुल्क हैं और उनकी हुकूमतें हैं वो अगर चाहें तो वो नहीं समझेंगी। जो ममालिक जिनके पास वीटो पावर है, रशिया और चाइना के अलावा, जो कि सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान के लिए, ख़ुसूसन चाइना, उसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो अगर समझ रही भी हो तो नहीं समझ रही होती, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियरली हमने देखा है कि जो कुछ इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, इन्हीं चंद ममालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो हर किस्म की इमदाद इसराइल को दे रहे हैं। फिर आप हिंदुस्तान की तरफ देखिए कि किस किस किस्म की ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ वहाँ पर मौजूद ना है। हर किस्म के वो मतलब माइनॉरिटीज़ की अब्यूज़ से लेकर कश्मीर में बिल्कुल जो कि फॉर्मूला इसराइल का फ़लस्तीन में है, वही हिंदुस्तान का कश्मीर में है, उसको मतलब यानी कि ज़ेर और ज़बर का फ़र्क नहीं है, वो चल रहा है। लेकिन आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान के साथ किस किस्म की दोस्ती भी की जा रही है। सारे ममालिक जो है उसको हथियार भी बेच रहे हैं। मुस्लिम ममालिक कुछ ऐसे भी हैं जो कि कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मुफादात का मामला, और ये सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स की बात है। इसमें मैं थोड़ा सा इलेक्शंस के बारे में बात करना चाहूँगी कि जी बड़ा इंप्रेसिव टर्नआउट के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखिए कि मिलियंस ऑफ नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को जो है डोमिसाइल मिला है और वो लोग इस दफ़ा पहली दफ़ा वोट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि कश्मीरी अचानक से उनको वो उठे और वो कह रहे कि हम तो सब मिलकर वोट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब हिंदुस्तान कहता है कि जी हमारा इतना बड़ा हम बजट दे रहे हैं, तो ये याद रखिए कि वो कश्मीरियों के लिए नहीं है, वो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो ये जो इन्होंने जो एक सेटलर कॉलोनियलिज्म शुरू वहां पर किया हुआ है, जो कि काफी अरसे से, तो इनको सेटल भी तो करना है ना। इन्होंने बिल्कुल उसी तरह से इनको वहां पर आबाद करना है जिस तरह से इसराइल फलस्तीन की जमीन लेकर तो वहां पर अपनी कॉलोनीज बना रहा। ठीक है सलमान साहब, सर बस टाइम कम है, जरा अगर आपका जवाब मुख्तसरन मुझे मिल जाए। सर, भारत की जो इस इंतखाबात के पीछे जो अज़ाइम हैं वो इस तरह से भी वाज़े हो जाते हैं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक तो 25 नुकाती बड़ा एक इम्प्रेसिव सा उन्होंने कोई मंशूर भी पेश किया, लेकिन साथ ही साथ बड़े वाज़े अल्फाज में वो ये कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हो चुका वो हतमी है, अब वो उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये तो उनके जो अज़ाइम हैं वो तो बिल्कुल सामने वाज़े हो जाते हैं। जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि और आपके दूसरे मेहमान भी इस पे बात कर चुके हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट भी इसको वैलिडेट कर चुकी है और उसके बाद उनके अपने अज़ाइम भी हैं। अगर मैं आपको बस एक मुख्तसरन एक ये बात याद दिला देता हूँ कि उनके जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उन्होंने उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर एक दफ़ा ये बात कही थी कि अफगानिस्तान हमारा बिल्कुल नेबर है, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर जो हैं वो हैरान हुए थे। लेकिन बाद में लोगों ने उनके जो अकाउंट्स हैं और उनके जो एनालिस्ट हैं उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि अफगानिस्तान हमारा इसलिए हमसाया है कि उनके जो जीबी का इलाका है वो सारा का सारा इंडिया का है और इस वजह से उस लिहाज से अफगानिस्तान डायरेक्टली हमारा हमसाया बनता है। तो जैसे मैंने पहले भी अपने कमेंट में कहा कि उनकी जो इंटेंट है वो बियॉन्ड कश्मीर अब आपको नज़र आनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने कदम और अपने पंजे जो बढ़ाना चाहते हैं और उसको रोकने के लिए, उसको सद्देबाब के लिए क्या इकदाम होने चाहिए, उस पर हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब्दुल खालिक साहब, सर आपके मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी, ये सारी जो रचाने जा रहा है भारत, आप क्या समझते हैं सर किस अंदाज में कश्मीरियों को अपना मौकिफ दुनिया के सामने पेश करना चाहिए और रखना होगा ताकि दुनिया इस बात को बावर करवा सके कि जो कुछ भारत करने जा रहा है उसमें कश्मीरियों का ना पहले कोई मुफाद था ना अब कोई मुफाद है। इससे पहले भी हमने देखा कि असम्बली में जो है वो सैयद अली शाह गिलानी और दीगर रहनुमा आए थे, लेकिन क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा कश्मीरियों की जिंदगियों में। देखें जी, कश्मीरियों ने हर वो तरीका अपनाया है बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर अपनी राय के इज़हार के लिए, इंतखाबात के बाइकाट करके भी उन्होंने आजमाया, उन्होंने तहरीक में अपनी कुर्बानियां दे के भी आजमाया, उन्होंने हर फोरम के ऊपर ये साबित किया कि वो अपनी कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान ने जो वादा किया था 47 में 48 की करारदादों में,
اس کے اوپر عمل کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہوگی. اور کشمیری کسی بھی صورت میں تحریکیں جو ہے نا یہ لمبی تحریکیں قوموں کی زندگی میں یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ پورے 100 سال جو ہے نا وہ ایک تحریک جو ہے نا وہ ایک ہی جو ہے نا اس میں ردم میں جو ہے نا وہ چلتی رہے. اس میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں, کمپرومائز بھی آتے ہیں, سرنڈرز بھی آتے ہیں, نشیب و فراز ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن کشمیری اس چیز کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ وہ اپنی آزادی کو اور اپنی حق خود ارادیت کو جو ہے نا وہ ہندوستان کے آگے سرنڈر کریں گے, یا وہاں کی جو تعمیر و ترقی کے نام پہ جو ڈرامے رچائے جاتے ہیں جہاں پہ جو اور ان کے جو ہے نا. اور اس دفعہ تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ کشمیریوں کی شناخت جو مہاراجا کے وقت میں جو ہے نا 1927 میں اور 24 میں جو چیزیں بالکل پورے کشمیر کے لیے منظور ہوئی تھی اور انہوں نے یہ چیزیں طے کی تھی کہ یہاں پہ کوئی بیرونی ڈومسائل جو ہے نا وہ نہیں ہوگا, وہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے, وہ ساری چیزیں ہندوستان نے اس وقت تو ختم کر کے کشمیر کے تشخص کو بالکل زیرو لائن پہ پہنچا دیا ہے. اور اس کے باوجود اس کے بعد وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ کشمیری جو ہے نا وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے یا کسی چیز سے کمپرومائز کر لیں گے الیکشن کے نام پہ یا کوئی اور بجٹ کے نام پہ, یا وہاں پہ جو بعض اوقات وہ بین الاقوامی طور پہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جی یہاں میں بڑی تعمیر و ترقی کی ہے, وہ کسی چیز کے اوپر اپنی آزادی کے اوپر کسی چیز کو جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یقینی طور پہ یہ جو ایکسرسائز بھارت کرنے جا رہا ہے سوائے سبکی کہ اس کو کچھ حاصل ہوگا. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. فرزانہ یعقوب صاحب آپ کا, جوہر سلیم صاحب سر آپ کا, سلمان احمد صاحب, عبدالخالق وکیل صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. نازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.